इरादा का की ऑब्जेक्टिव जो है आम लोगों को एक ऐसा ओपन प्लेटफॉर्म मुहैया करना है जहां पर उनको ये अपॉर्चुनिटी मिल सके कि वो अपनी सेल्फ को एक्सप्लोर कर सके, यानी वो खुद को जान सके। इरादा का नाम डिसाइड करने के लिए भी एक पूरी कहानी है। मैं बचपन से ही सूरह यासीन पढ़ता आया हूँ, तलावत करता आया हूँ। जब भी उसकी जो सेकंड लास्ट आयत मेरे सामने से गुजरती थी तो मेरे अंदर एक सवाल सा पैदा होता था। जैसे वो 82 नंबर आयत है, अल्लाह पाक फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा अमरुहु इज़ अरादा शैयन फयकूल लहू कुन फयकून। अब हमने सोशल मीडिया पे या हर जगह पे अपनी इस चीज़ को तो ज़रूर पढ़ा है और हर एक से सुना भी है अपनी दुआ में कि कुन फयकून, लेकिन उस आयत में अरादा का क्या रोल है वो हमें वैसे कभी किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया। कुछ साल पहले अल्लाह पाक ने मुझे तौफीक दी लोह कलम का जो है मुताला करने की, तो उसमें कलंदर बाबा औलिया जो बयान फरमाते हैं कि अरादा वो मकाम है जहाँ पर इस चीज़ का डिसाइड किया जाता है कि जो शय जिसका इरादा किया जा रहा है उसके SOPs क्या होंगे, उसका मैनुअल क्या होगा, उसके RGBs क्या होंगे, यानी कौन सा कलर, कौन सा करेक्टर, हम जिसको कॉर्पोरेट में कहते हैं ना पीपल प्रोसेसेस एंड सिस्टम, वो तमाम चीज़ें इरादा के लेवल पे उस चीज़ के लिए डिसाइड होती हैं। फिर कुन यानी वॉइस कमांड होती है और फयकून एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम इरादा रखा, जो कि बेसिकली तमाम जुड़ने वालों को एक ऐसा ओपन प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे जहां लोग अपनी ज़ात को एक्सप्लोर कर सकें। 2014 की बात है, मैं माइक्रोसॉफ्ट में था, ग्लोबल रोल में था। तो माइक्रोसॉफ्ट ने जो हमारी टीम के ग्लोबल 4 लोगों को अपने हेड ऑफिस सियाटल में बुलाया। अब ऑब्जेक्टिव हमारा उस वर्कशॉप का, जो कि 11 दिन तक चली, ये था कि जो भी इंडिविजुअल इस प्रोजेक्ट का या उस टीम का हिस्सा है उसको अपना पर्पस ऑफ जॉब क्लियर। हमने मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स वर्कशॉप्स में वक्त गुजारा। माइक्रोसॉफ्ट सियाटल से वापस आया दुबई, क्योंकि मैं पाकिस्तान में नहीं दुबई बेस्ड था। तो ये सवाल मेरे अंदर गूंजता रहा कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो मादी एतबार से जिनकी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल एस्पेक्ट है, उनके नज़दीक पर्पस की या मकसद की इतनी ज़्यादा अहमियत है कि वो एक शख्स के ऊपर कमोबेश $10,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर उनके लिए मकसद की इतनी अहमियत है तो रब्बे कायनात जिसने इस कायनात को हल किया, उसके यहाँ इस कायनात को तश्कील करने का क्या मकसद होगा। इस ज़मन में मेरे कुछ दोस्त अहबाब थे दुबई में। मैंने उनसे पूछा कि अल्लाह पाक ने कायनात क्यों तश्कील की। तो उनकी तरफ से जो मुझे जवाब मिला वो एक स्टैंडर्ड आंसर जो है वो हर तरफ घूम रहा है कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैंने जिन और इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये कुरान पाक की आयत का एक रेफरेंस है। लेकिन मेरी तशनगी या मेरा जो क्वेश्चन था वो इस आयत से पूरा नहीं हो रहा था। मैंने उनसे कहा कि मैं इंसान और जिन की नहीं बात कर रहा, मैं पूरी कायनात की बात कर रहा हूँ। तो उसको बनाने का क्या मकसद है। तो उनकी तरफ से मुझे कोई खातिर हाथ जवाब नहीं मिला।
اور انہوں نے بھی ایسے کہا کہ میرے لیے خود یہ جو ہے نا اس سوال کا جواب ابھی ممکن نہیں. تو مختلف کتب کا، قرآن پاک کا میں مطالعہ کرتا رہتا تھا. تو اللہ پاک نے ایک دن وہ حدیث قدسی جو ہے نا وہ میرے پاس میرے سامنے آئی، اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. تو جب یہ حدیث قدسی میرے سامنے آئی کہ یہ ایسا آبجیکٹیو جو 3 الفاظ میں مکمل کہانی جو ہے نا آپ کو بیان کروا دے، یعنی میں پہچانا جاؤں، تو اس بات نے میرے اندر جو ہے نا یہ کویسچن ریز کیا کہ جو میں کارپوریٹ میں 11 دن ٹریننگ لے کر آیا ہوں کہ آپ کا پرپس جو ہے نا جاب کا وہ ایک لائن میں ڈیفائن ہونا چاہیے، وہ اتنا کمپریہنسو ہونا چاہیے کہ ایک لائن آپ کی پوری پرپس آف جاب کو کلیئر کر دے. تو اللہ پاک نے وہی چیز 3 الفاظ میں بیان کر کے پوری دنیا کو سمجھا بھی دی کہ یہ پوری کائنات کی تخلیق کیوں وجود میں آئی. تو اس سے جو ہے نا سفر کا آغاز ہوا، اور پھر جتنی بھی کارپوریٹ کی چیزیں تھیں میں نے ان کو جو ہے نا جب لنک اپ کرنے کی کوشش کی اللہ پاک کی تعلیمات کے ساتھ، تو مجھے کچھ بھی فرق نظر نہیں آیا. فرق نظر آیا تو وہ صرف اتنا تھا کہ وہ ایک شعر میں بیان کیا جا سکتا ہے کہ انداز بیان بدل دیتا ہے ہر بات کا مطلب، ورنہ جہاں میں کوئی بات نہیں ہوتی. بڑی خوبصورت بات کہ یہ ہوگا کیسے، کیونکہ ہم سب چاہتے ہیں کچھ اچھا کرنا، اور کہیں نہ کہیں ہم لوگ جو ہیں اس میں ناکام ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس کیسے ہوگا وہ اویلیبل نہیں ہوتا. اس پلیٹ فارم کو اوپن پلیٹ فارم کہنے کا آبجیکٹو بھی یہی ہے کہ یہاں پر لوگوں کو نہ صرف ہم نے کانٹینٹ دینا ہے بلکہ یہ پلیٹ فارم دینا ہے جہاں سے وہ اپنا کانٹینٹ بھی جو ہے نا لوگوں کو کنٹریبیوٹ کر سکیں. ہم نے کوئی بھی جو بات کرنی ہے وہ اس ضمن اور اس انداز میں کرنی ہے کہ جو لوگوں کی سمجھ کے مطابق ہو. یہ ایک ریسرچ ہے جس میں ایک ہماری ہر انسان کا ایک کامن بایولوجیکل اسٹرکچر آف ڈیسیژن ہے. یعنی جب ہم کوئی بھی چیز کسی بھی چیز کا ڈیسیژن لیتے ہیں تو وہ بایولوجیکل اسٹرکچر سب کا کامن ہے. یعنی ہمیں سب سے پہلے یہ جواب چاہیے ہوتا ہے کہ کیوں. یعنی اگر آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں سب سے پہلا سوال ہوگا کہ میں کیوں اس پلیٹ فارم کو جوائن کروں. تو ہم کوئی بھی کانٹینٹ یا کوئی بھی انفارمیشن جو لوگوں تک پہنچائیں گے اس میں اس چیز کا خیال رکھا جائے گا کہ جو لوگوں کی سمجھ کو انہینس کرے. دوسرا، ہم نے ایک تعلیمی معیار میں بھی، تعلیمی اعتبار سے بھی جو سیکشن ہمارا ایجوکیشن کو سرو کرے گا، لیکچرز وہی ہوں گے، ٹاپکس وہی ہوں گے، لیکن ان کی جو کمپوننٹ ہم ایڈ کر رہے ہیں کہ وائی دس ٹاپک از ریلیونٹ ٹو دا لرنر ہو از پارٹ آف دس لرننگ پروگرام. تو یہ چیزیں جو ہیں لوگوں کی سمجھ کو انہینس کریں گی، اور وہ جس کو کہتے ہیں کہ تفکر یعنی سوچ کا ایک پہلو جو ہے، سمجھ کا ایک پہلو اس کے اندر اجاگر ہوگا. اب کئی لوگ ایسے ہیں جن کے سر پہ سیب گرتا ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی نیوٹن کے لا آف موشن وہ ڈیفائن نہیں کر سکا، ڈسکرائب نہیں کر سکا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سوچ کے اس پہلو سے ناواقف ہوتے ہیں. ابن سینا، جن کو ہم انگریزی میں وسینا بھی کہتے ہیں، انہوں نے بھی جب اس پروسیس کو سمجھ لیا کہ وہ تفکر یا تھنکنگ یا ڈیپ لرننگ یا سیلف سے کنیکٹ ہونے کا کیا پروسیس ہے، تو they were able to determine کہ آیا یہ جو stimulus ان کو انوائرمنٹ سے مل رہا ہے اس کو سالو کرنے کے لیے کیسے اور کیا سلوشن ہونا چاہیے. تو اس پروجیکٹ کو، جیسے میں نے کہا کہ اوپن پلیٹ فارم ہم اس لیے رکھ رہے ہیں
کہ ہم ڈفرینٹ طرح کے لوگوں کو ایک کامن جگہ پر لے کر آئیں گے. اگر کوئی کسی کا تعلق اسپرچویلٹی سے ہے تو اس کو وہ کمپوننٹ سمجھایا جائے گا کہ اسپرچویلٹی کیسے مٹیریلسٹک چیزوں سے جڑتی ہے. جو مٹیریلسٹک میں سکسیس جنہوں نے اچیو کی ہوئی ہے ان کو یہ سمجھایا جائے گا کہ اسپرچویلٹی اور مٹیریلزم میں کیا چیزیں کامن ہیں. تو اس چیز کو ہم ساتھ لے کے جو ہے نا اس یونیک پلیٹ فارم کے تھرو چل رہے ہیں. اس کو ہم نے 3 فیزز میں جو ہے نا لے کے چلنا ہے. سب سے پہلے فیز میں تو ہم جو ہیں تمام مکتبہ فکر کے جو لوگ ہیں جن میں علماء، مشائخ، سکسیسفل کارپوریٹس، اساتذہ اور جس طرح کے بھی لوگ ہماری سوسائٹی میں موجود ہیں جنہوں نے اپنے شعبہ جات میں اپنی ذات سے جڑ کے کامیابی حاصل کی ہے، ان کو ہم انوائٹ کریں گے اور ان کو اس پلیٹ فارم کے ذریعے لوگوں کو ان کی جو ہے صحیح معنی میں نہ صرف سٹوری بلکہ وہ کیا عوامل تھے یا کیا عمل انہوں نے جو ہے اختیار کیے جس کی وجہ سے وہ اس کامیابی میں جو ہے نا سرخرو ہو سکے. تو دوسرے فیز میں ہم جو ہے اس میں جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہیں اور ایجوکیشن کے جو اپرچونٹی ہے اس کو انجیکٹ کریں گے. ہم ڈفرینٹ جو ہیں کلاسز کے لیکچرز جو ہیں آن لائن فری آف کاسٹ سب کے لیے اویلیبل کریں گے، جس میں اسٹارٹنگ فار دا او اینڈ اے لیول. اب عام لیکچر سے یا جو دوسرے لوگ پہلے سے کام کر رہے ہیں یہاں پر ڈفرینس یہ ہوگا کہ یہاں پر ایک جو کی فیکٹر کسی بھی لیکچر میں یا کسی بھی ٹاپک میں انٹروڈیوس کروایا جائے گا کہ آیا اس ٹاپک کی فلسفی کیا ہے اور یہ کیسے آپ کی ذات میں یا آپ کی روزمرہ زندگی میں اثر انداز ہوتا ہے. یعنی جو آپ نے پڑھا ہے وہ کیوں پڑھا ہے، یہ کویسچن جو ہے آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا اس چینل کے تھرو. فیز 3 میں انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو ہم ایک ایسا ای لرننگ پلیٹ فارم ڈیولپ کریں گے جو کہ نیورو سائنس بیسڈ ایویلیوشن ٹول سے کنیکٹڈ ہوگا. اس میں جو بھی ہمارے ساتھ سائن اپ کرے گا اس کو ایویلیویٹ کیا جائے گا اور اس کی نیورو سینسری انٹیگریشن، اسکالسٹک کیپیبلٹیز اور بیہیویئرل جو سائنسز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی پرسنالٹی کا ایک ایویلیویشن سامنے رکھا جائے گا. اب جب اس کی پرسنالٹی کی ایویلیویشن ہو جائے گی تو اس کے اکارڈنگلی اس کو جو ہے سیلف سے کنیکٹ کرنے کے لیے ہم لرننگ جو ہے نا اپرچونٹیز ان کو پرووائڈ کریں گے. تو اس سے ایک عام آدمی کو نہ صرف سیکھنے کا بلکہ اس کے اوپر عمل کرنے کا بھی جو ہے نا موقع ملے گا. تو یہ انشاءاللہ ہم 3 فیزز میں اس پورے پروجیکٹ کو ایگزیکیوٹ کریں گے اور اس میں آپ لوگ جو ہیں ہمارے ساتھ جوائن بھی کریں گے اور جوائن کرنے کے ساتھ ساتھ کنٹریبیوٹ بھی کریں گے. آئیے ارادہ کو جوائن کریں کیونکہ ارادہ رنگ و نسل، مذہب اور جینڈر ڈسکریمنیشن سے آزاد ہے. آئیے خود کو جانتے ہیں.